बीवी का सीना गई, फदर का मुतालबा लेकर गई और उन्होंने आगे हदीस करके सुना दी, ये तो फैसला मेरा अल्लाह करेगा। हाँ, ये फैसला अल्लाह करेगा, चूंकि मुकाबले में कौन है? जनाब अबू बकर है। अगर मुकाबले में कोई और होता तो फैसला फिर अल्लाह ने नहीं करना था, फिर इन्हीं शयूखुल हदीस ने खुद करना था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अगर कहूँ कि एक ऐसा शेखुल हदीस जिसे आप इब्न हजर ज़मान कहते हैं, जिसे आप बड़े बड़े टाइटल देते हैं, शयूखुल हदीस में उसको शुमार करते हैं, पता नहीं उनकी तहकीमात हदीसों पे आती हैं, अगर वो आपको खुलकर एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा झूठ बोलें तो आप आ जाएं या उससे कहें कि ये जाहिल है, शेखुल हदीस नहीं है, या कहें ये ख़ाइन है कि वो उसके बावजूद भी वो झूठ बोल रहे हैं। यानी वो शख्स जिसने टीवी प्रोग्राम पे आके कहा, शियों पे झूठ बांधा कि इनके यहाँ एक इज्तिमाई ज़ना होती है, इज्तिमाई मुता होते हैं, ये और वो, फिर उसके पास अभी तक कोई हवाला नहीं है और कहा कि मैं जब तक हवाला पेश ना करूँ स्टूडियो में नहीं आऊँगा, लेकिन वो फिर भी बेशर्मी का इजहार ये है कि दोबारा उसी स्टूडियो में गए हैं और वहीं उसी स्टूडियो में दोबारा बैठ के प्रोग्राम उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं। अभी आप देखिए एक और बिल्कुल वाज़ेह तौर पर वो जो ख़यानत कर रहे हैं हज़रत ज़हरा और जनाब अबू बकर के बारे में, उनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं उसके बारे में, ये आप देखें, ये बहुत बड़ा नाम है अहले सुन्नत के यहाँ, कोई छोटा नाम थोड़ी है। लेकिन देखें आप हाँ, लेकिन सलफ़ियों के यहाँ कि ये क्या कहते हैं और इसको आप कैसे शेखुल हदीस कहेंगे, इसको आप कैसे इब्न हजर ज़मान कहते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब शख्स इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ कर रहा है तो यानी इनको अपनी हदीसों का इल्म नहीं है, इनको अपनी कुतुब का इल्म नहीं है, और आपके दरमियान में बैठकर ये आस्तीनें चढ़ाकर और गला फाड़ फाड़ कर ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे पूरा एतमाद हो इनको, सारी किताबें इसने खंगाली है, सारे पढ़ चुके हैं, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। इसलिए अब ये नतीजा आपको दे रहे हैं कि ऐसी कोई रवायत है ही नहीं जो शियों के फ़ायदे में हो। ये आप देख लें। तवज्जो फरमाएं। अबू बकर से क्या मसला है आपको? कहते हैं अबू बकर ने बीवी। अच्छा, पहले बात तो यह है कि अबू बकर से कोई एक मसला नहीं है, बहुत सारे हैं। ये नहीं, अब अहले सुन्नत यही समझते हैं कि शायद बस यही मसला है शियों का कि जनाब अबू बकर से जो है वो रसूल हज़रत ज़हरा नाराज़ हुई। नहीं, कई सारे मामलात हैं कि फ़िलहाल आप इसको सोल्व करें। जो एक मामला हमने पेश किया है, एक मसला जो पेश किया है, आप उसको सोल्व करें, उसको हल करें, दीगर पर आप आ जाए, हम दीगर भी आपको इंशाल्लाह बता देंगे। का हक छीना था, बीवी का हक छीना गई, फदर का मुतालबा लेकर गई और उन्होंने आगे हदीस करके सुना दी, ये तो फैसला मेरा अल्लाह करेगा, ये तो फैसला मेरा। और कहते बीवी नाराज हो गई। हाँ, ये फैसला अल्लाह करेगा, चूंकि मुकाबले में कौन है? जनाब अबू बकर है। अगर मुकाबले में कोई और होता तो फैसला फिर अल्लाह ने नहीं करना था, फिर इन्हीं शयूखुल हदीस ने खुद करना था। ये फिर आस्तीनें चढ़ा कर कह देता, ओ तुम्हारी ये हदीस तो कुरान के खिलाफ है, हम नहीं मानेंगे। लेकिन ये चूंकि जनाब अबू बकर हैं इसलिए अब ये फैसला अल्लाह ने करना है, अब ये नहीं करेंगे ये फैसला। अच्छी बात है। गुस्से में आ गई, वक्त वफात तक फिर बोली नहीं, बात ही नहीं की, और जब तक जिंदा रही अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला से बात ही नहीं की। मैं हाँ, ये हदीसें आपने बहुत सुनी है ना। अब ज़रा देखें इस बात की, ये इब्न हजर ज़मान, ये शेखुल हदीस व तफसीर, देख लें ज़रा। ये अबू यहया नूरपुरी जो अपने आप को अरस्तु ये ज़मान कहता है, ये उसके उस्ताद है। ज़रा चेक करें इनकी हालत, ज़रा देखें। कई मकामात पर मुसलमानों अहले हदीस को पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी, यही पूरी जिम्मेदारी आपने एक टीवी चैनल के स्टूडियो में बैठ के पूरी जिम्मेदारी से कुछ बात की थी, जो अभी तक आप भी गायब हैं और आपके शागिर्द अबू यहया नूरपुरी को भी मैंने बताया कि जाएं अपने उस्ताद से वो हवाला ढूंढ कर लाएं। कहा कि हम थोड़े मसरूफ़ हैं, हम मिस्त्री के काम करते हैं, कोई इदारा बना रहे हैं, जहाँ जैसे ही वहाँ से फरागत हो जाए तो हम इंशाल्लाह फ़ौरन फिर जो है ना आपके इन के जवाब देंगे। वो अभी तक इनको फरागत नहीं हुई, कई महीने गुजर गए, अभी तक वो मिस्त्री के उसमें ही लगे हुए हैं, मजदूरी में ही लगे हुए हैं, इनकी इमारत नहीं बन रही, क्योंकि तुम्हारे पास हवाले नहीं है। हवाला होता तो दूसरे दिन तुम बैठकर जो है वो वीडियो बना चुके, बाकी सारी वीडियो बना रहे हैं। अबू यहया नूरपुरी बाकी सारी वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन अपने उस्ताद का दिफा नहीं कर सकता। बाकी हर किसी को जवाब दे रहे हैं, लेकिन हमने चैनल पे, हमारे दोस्त ने, शहबाज भाई ने चैनल स्टूडियो पे उनको पकड़ लिया
کہ بتا دیں اس کا حوالہ دیں، بعد میں حوالہ دیں گے، وہ بات ابھی تک نہیں آیا ہے۔ یہ ان ناسبیوں کی یہ حالت ہے۔ ناسبیوں کی حالت آپ دیکھیں، اب یہ پوری ذمہ داری سے جو بات کر رہے ہیں وہ ذرا آپ چیک کریں کہ وہ ایک اور بات انہوں نے کیا کی ہے۔ اس حقیقت کو اشیاء کر چکا ہوں۔ دواوین اسلام میں، دواوین اسلام میں، مسلمانوں کے دین اور ان کی کتابوں میں مسلمانوں کی کتابوں میں یہ بات ثابت کر دو کہ سیدہ فاطمہ ابو بکر سے ناراض ہو گئی تھی تو میں ان کے مذہب کو قبول کر لوں گا۔ اب ہم ثابت کرتے ہیں، ہم تم سے تقاضا نہیں کرتے کہ آپ آ جائیں اور آپ ہمارے مذہب کو قبول کر دیں، آپ وہیں رہیں۔ ہمارے دوست نے بھی آپ کو وہیں پہ کہا تھا ٹی وی چینل پہ ہی کہ آپ وہیں رہیں، بس خیانت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ اور خیانت سے پرہیز کریں۔ ہم کوئی تقاضا نہیں کرتے کہ کوئی آ جائیں شیعہ بن جائیں، کسی سے بھی ہمارا یہ تقاضا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ حق قبول نہیں کر سکتے تو کم سے کم جھوٹ نہ بولیں، خیانت نہ کریں۔ اگر یہ پہلا کافر ہے، دوسرا کافر میں بن جاؤں گا۔ یاد رکھو قیامت کی صبح آ سکتی ہے، مگر دواوین اسلام میں کسی مائی کے ہلال کے اندر یہ جرأت نہیں ہے کہ بیوی کا ابو بکر سے ناراض ہونا ثابت کر دے۔ ہاں، یہ ان کا کلپ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب میرے بھائیوں کہہ رہے ہیں کہ قیامت آ سکتی ہے، نہیں، قیامت سے پہلے ہم ابھی آپ ثابت کریں گے، ہم آپ کو بتا دیں گے کہ قیامت آنے سے پہلے ہم بہت ثابت کر چکے ہیں۔ یہ مجھے بہت تعجب ہوا کہ یہ تو کتنی دفعہ مناظروں میں تکرار ہوتے ہیں، آپ کی حدیثوں سے، بخاری مسلم سے آ کے ثابت کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو کچھ بھی علم نہیں ہے، بالکل بھی علم نہیں ہے۔ یعنی ایک واٹس ایپ گروپ میں یہ جناب بھی موجود ہیں، میں بھی موجود ہوں، وہاں پہ ایک اور مسئلے میں شیعوں کے بارے میں انہوں نے ایسی کوئی بونگی ماری تو میں نے کہا لے آئے اس سے دلیل پیش کریں، پھر یہ غائب ہو گئے، اور ان کی یہی صورتحال ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، آپ کے بخاری مسلم کے جن روایات کو اتنے مناظروں میں بیان کیا جاتا ہے اور اتنے سارے لوگوں کو، عوام کو پتہ ہے کہ حضرت زہرا ناراض گئی ہیں اور روایات فلاں فلاں جگہ پہ موجود ہیں، لیکن جناب کو علم ہی نہیں ہے۔ جناب کو کیسے علم ہوگا؟ جناب تو وہ ادارہ بنانے میں مصروف ہیں۔ اب مثلا میں آپ کے سامنے اگر بتا دوں، یہ صحیح بخاری ہے، آج میں آپ کے صحیح بخاری سے بھی دکھاتا ہوں، پھر آپ کے علماء کے اقوال بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری ہے، 4 جلد پر حافظ صلاح الدین ایوبی کا جو ہے وہ اس کے اوپر غالباً فوائد اور تحقیق کی ہے، ترجمہ حافظ عبدالستار حماد نے کی ہے۔ یہاں پہ حدیث نمبر ہیں 4240۔ یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ فوجدت فاطمہ علی ابی بکر فی ذلک فہجرتہ فلم تکلمہ حتی توفیت۔ بنابراین وہ حضرت ابوبکر سے ناراض ہو گئی، ترجمہ بھی آپ کا ہے، اور ان سے میل ملاقات ترک کر دی، پھر فوت ہونے تک ان سے بات چیت نہیں کی۔ بخاری ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب۔ یہ وہ کتاب جو یہ لوگ برکت کے لیے پڑھتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی صحیح ہونے کے لیے فقط یہی کافی ہے کہ یہ بخاری نے نقل کیا، تمام ہے، روایت بخاری نے نقل کی ہو۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے تمام راوی، چونکہ بخاری نے ان سے روایت لی ہے، وہ فقط جاز القنطرہ، بس اب اس کے اوپر آپ جرا وغیرہ بھی نہیں کر سکتے، بخاری نے جب نقل کیا ہو۔ یہ کتاب موجود ہے آپ کی اس کتاب میں روایات ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں قیامت آ سکتی ہے لیکن ثابت نہیں کر سکتے۔ نہیں، ثبوت کے کوئی سنگ ہوتے ہیں، کیسے ثابت کریں؟ تو ایسے ہی تو ہم ثابت کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک اور وہ بھی دکھا دوں، یہ ہے مسند ابوبکر الصدیق، یہ مسند ابوبکر الصدیق کہ آپ دیکھیں، یہاں پہ جناب مروزی کی کتاب ہے، شعیب ارناؤوط نے تحقیق کی ہے۔ یہاں پہ آپ صفحہ نمبر 74 پہ آپ دیکھیں، حدیث نمبر 38 پہ جناب عائشہ سے روایت ہے، اسنادہ صحیح، سند کیا ہے؟ صحیح ہے، سند صحیح ہے، سند صحیح ہے، یعنی کوئی تدلیس اس میں نہیں ہے، انقطاع اس میں نہیں ہے، کچھ بھی باقی نہیں ہے، سند صحیح ہے۔ اب آگے دیکھیں کیا کہیں، قالت فحجرتہ فاطمہ فلم تکلمہ فی ذلک حتی ماتت۔ حضرت زہرا وہ ناراض ہو گئی، چھوڑ دیا اور پھر کوئی بات ہی نہیں کی، اور پھر کیا، حضرت علی نے ان کو رات کو دفن کیا حضرت زہرا کو، اور جناب ابوبکر کو خبر تک نہیں دی۔ یہ مسند ابوبکر صدیق میں یہ روایت ہے، مسند ابوبکر میں۔ اب آپ دیکھیں ایک اور روایت جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ سنن ترمذی،
یہاں پہ آپ دیکھیں سنن ترمذی، ناصر الدین البانی کی کتاب ہے، یہاں پہ ناصر الدین البانی نے اس کی تحکیم کی ہے احادیث کی، جناب ترمذی کی سنن اور یہ ریاض سے چھپی ہے، اس کے صفحہ نمبر 379 پہ حدیث نمبر 1609 حدیث کیا ہے؟ صحیح، حدیث صحیح ہے۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا ابو بکر عمر کے پاس آئی اور اپنے میراث مانگا، دونوں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا تو کوئی میراث ہے ہی نہیں، تو حضرت فاطمہ نے کہا واللہ لا اکلمکما ابدا، میں تم دونوں سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی، فماتت ولا تکلمہما، وہ ایسی حالت میں اس دنیا سے گئی کہ ان دونوں سے بات نہیں کر رہی تھی، ناراض گئی۔ بالکل واضح ہے۔ اب یہاں پہ جو علی بن عیسیٰ ہیں، اس نے یہاں پہ یعنی جو ترمذی کا ایک راوی ہے، ایک مولوی ہے، یعنی حدیث تو ہے نا ابو ہریرہ کی حدیث بالکل واضح ہے، لیکن آپ لاحقے سابقے جو ہے نا وہ سائڈ پہ کر لیں۔ اب آپ کے سامنے یہ حدیث کو لائیں اور یہ بات کریں کہ حضرت زہرا نے کہا میں تم دونوں سے بات نہیں کروں گی، فوت ہوئی ایسی حالت میں کہ ان دونوں سے بات نہیں کر رہی تھی، کیا آپ سمجھیں گے؟ اب مولوی نے چونکہ ابو بکر عمر کو بچانا ہے تو کہا نہیں، یہ جو ہے نا بات ہم نہیں کریں گے، میراث کے متعلق ہم بات نہیں کریں گے، تم دونوں سچے ہو اور وہ ہو اور یہ ہو، کوئی روایت میں نہیں ہے، مولوی کے اپنے پیٹ سے ہیں۔ لیکن اس بات کو جناب علی ابن حجر عسقلانی نے اڑا دی ہے، خود اس بات کو کہ کہیں کہ نہیں، ہم میراث میں کوئی بات نہیں کریں گے، باقی تم دونوں سچے ہو۔ یہ فتح الباری بشرح صحیح البخاری ابن حجر عسقلانی کی اس کے 7ویں جلد پر صفحہ نمبر 351 پہ آپ دیکھیں کہ ترمذی نے بعض مشائخ سے نقل کیا ہے کہ حضرت زہرا کی بات کا معنی کیا ہے کہ لا اکلمکما اے لا اکلمکما فی المیراث، کہتے ہیں نہیں، شاشی نے کہا یہ بات غلط ہے، چونکہ غوض بت دلالت کرتی ہے کہ وہ نے کلام ترک کی، بات ترک کی، جملتاً مکمل طور پہ وہ بات ہی نہیں کر رہی تھی، وَهَذَا صَرِيحُ الْحِجْرِ، یعنی مکمل طور پر حضرت زہرا نے ترک کیا ان دونوں کو کہ میں ان دونوں سے بات بھی نہیں کروں گی، اور یہ کون حضرت زہرا کی بات ہے اور آپ کی کتابوں میں ہے، لیکن جناب کو پتہ ہی نہیں ہے، دواوین اسلام، یا تو پھر کہیں یہ دواوین اسلام نہیں ہے جو میں لے کے آیا ہوں، بخاری، ترمذی اور فتح الباری یہ دواوین اسلام نہیں ہے، مسند ابوبکر صدیق یہ کیا ہے، یہ کفار اور مشرکین کے دواوین ہیں، اور اگر تم مان لیتے ہو کہ یہ دواوین اسلام ہے تو پھر یہ کیسے، یعنی مجھے تعجب ہو یار، ایک بچہ بھی اس وقت چاہے اہل سنت ہو یا شیعہ ہو جو بھی ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا، اسے پتہ ہے کہ صحیح سند سے روایات موجود ہیں، صحیح ترین کتاب میں ہے، لیکن اس شیخ الحدیث کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں ان کے علماء کے اقرار بھی میں ذرا بتا دیتا ہوں کہ ان کے علماء نے بھی اقرار کیا ہے، مثلا یہ چونکہ خود سلفی ہے تو میں سلفی کی کتاب میں بتا دیتا ہوں، یہ صحیح مسلم پر تعلیقہ لگایا ہے محمد بن صالح العثیمین نے، اس کے مجلد 9 پہ 9ویں جلد پر صفحہ نمبر 78 پر، جس صفحہ نمبر 78 پر وہ اسی حدیث کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ کو معاف کر لے، توہین کرتا ہے، کیونکہ جناب ابوبکر نے تو اپنی رائے پیش نہیں کی تھی، وہ تو حدیث پیش کی تھی، جناب حضرت زہرا پر تو واجب تھا سلام اللہ علیہا، ان کے اوپر واجب تھا کہ رسول اللہ کا قول قبول کرتی، کیا قول، لا نورث ما ترکنا صدقہ، لیکن اندازہ کریں کتنی توہین ابھی یہ کر رہا ہے، لیکن حضرت زہرا پہ واجب تھا کہ وہ حدیث قبول کرتی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کی، کیوں قبول نہیں کی؟ چونکہ کہتے ہیں کہ لڑائی میں پھر انسان کی عقل نہیں رہتی، کہ جیسے وہ درک کریں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ درک کریں کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ درک کریں کہ وہ چیز کس چیز میں تصرف کر رہا ہے، اب چونکہ لڑائی کر رہے ہیں، چونکہ عقل کام نہیں کرتی، یہ وہی لوگ ہیں، ان کے بڑوں نے حضرت رسول خدا کے بارے میں کہا کہ ان کی عقل کام نہیں کرتی، تو انہوں نے ان کی بیٹی کے بارے میں کہا ہے، اور یہ اب چونکہ عوام میں تو حضرات اہل بیت کی محبت ہے نا، عوام کا سامنا تو یہ لوگ کر نہیں سکتے، کتابوں میں تو یہ پوری توہین کر رہے ہیں، اور عوام کے سامنے جب آتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، قیامت کی صبح تک دواوین اسلام سے کوئی ثابت کریں، یہ کہہ رہے ہیں، ان کا بڑا عثیمین یہ کہہ رہے ہیں حضرت زہرا نے غلطی کی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور نعوذ باللہ پھر کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ عقل کھو چکی تھی، میں یہ نقل کفر نہ باشا، یہ کفر ہے، کفر بکا ہے اس نے، آج تک آپ نے سنا ہے کسی سنی نے یہ کہا ہو کہ ہم جو ہے وہ اس سے برات کرتے ہیں، اس نے یہ جو ہے وہ توہین کیا حضرت فاطمہ الزہرا کی، نہیں، چھپا بھی دیتے ہیں، آپ بیان کریں گے تب بھی چھپائیں گے، یہ تب بھی کہیں محمد بن صالح العثیمین رحمہم اللہ،
یہ پھر بھی کہیں گے. کیوں کہیں گے؟ کیونکہ ان کا اصل منہج ہی یہی ہے کہ اہل بیت کی مخالفت کریں. ان کا منہج اگر بچنا ہے تو تبھی بچ سکتا ہے کہ اہل بیت کی مخالفت میں آ جائے. ان کا منہج تبھی بچ سکتا ہے کہ اہل بیت کی توہین ہو جائے. حقیقت یہی ہے. باقی یہ جو درمیان میں کرتے ہیں نا کہ نہیں ہم اہل بیت کے معنی سب جھوٹ بول رہے ہیں. منہج ان کا جو ہے نا وہ اہل بیت کی توہین پر مبنی ہے. ان کا منہج اہل بیت کی مخالفت پر مبنی ہے. اس لیے یہ آ کر پھر توہین کرتے ہیں اہل بیت کی بھی، اور حضرت زہرا کی توہین کرتے ہیں، باوجود ایسے کہ انہوں نے یہ روایت اور حدیث سنی ہے کہ رسول خدا نے فرمائے یہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے. یہ وہ ظالم قسم کے لوگ ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ان کے کیا بعید یعنی یہ اگر وہاں اس وقت ہوتے تو رسول اللہ کی مخالفت نہ کرتے جس طرح ان کے بڑوں نے مخالفت کی ہے. حقیقتاً کرتے. پھر کیا کہا ہے؟ فَنَسْأَلَ اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهَا. اگر اسکرین پہ آ جائیں، فَنَسْأَلَ اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهَا، کہتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ حضرت فاطمہ کو معاف کر دیں. گناہ کیا کیا حضرت فاطمہ نے؟ ان ہجرتها خلیفۃ رسول اللہ، چونکہ حضرت فاطمہ نے خلیفۃ رسول اللہ کے خلیفہ سے ترک کلام کیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں کہتے ہیں گناہ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. یہ کہتے ہیں گناہ کیا ہے. میں تمام اہل سنت جو ہیں جنہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا تھا پاکستان میں، اس ناسبی جس نے کہا تھا حضرت زہرا نے غلطی کی ہے اور غلطی پر تھی نعوذ باللہ، اس کے خلاف قدم اٹھایا تھا، بہت اچھا کیا تھا. میں ان کے توجہ کو ذرا یہاں پہ لانا چاہتا ہوں کہ ذرا ان ناسبیوں کی خبر بھی لے لو. یہ جو افراد ہیں، یہ جو ناسبی ہیں جو کھل کر توہین کر رہے ہیں، میں یہی بات ان کے خلفاء کے لیے کروں، یقین کریں دوسرے دن FIR جا کے کٹوا دیں گے. میں کہوں نا کہ جناب عمر کو پتہ نہیں تھا، ان کی عقل کھو چکا تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کس چیز میں تصرف کر رہا ہے. دوسرے دن FIR کی پرچی کٹے گی کہ یہ جگہ صحابی کی توہین کی ہے. لیکن یہی بات فاطمہ الزہرا جگر گوش رسول کے بارے میں کی جائے، کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سارے پھر بھی شیخ الحدیث رہتے ہیں، یہ شیخ الاسلام رہتے ہیں، یہ پھر بھی رحمہ اللہ رہتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کا منہج جو ہے وہ اہل بیت کے توہین پر مبنی ہے. ان کا جو منہج ہے وہ اہل بیت کی مخالفت پر مبنی ہے. یہ کچھ دلائل میں نے رکھے آپ کے سامنے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل موجود ہیں. فی الحال ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. امید ہے کہ جو ہمارے اہل سنت ہیں ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، جو جوان ہیں اہل سنت کے ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. آپ لوگ کس طرف جا رہے ہیں، کن لوگوں کو آپ لوگوں نے اپنے لیے وہ لیڈر اپنا مان لیا ہے، کن مولویوں کے پیچھے جا رہے ہیں، کن جو ہے وہ شیوخ الحدیث کے پیچھے جا رہے ہیں کہ جن کا منہج، جن کا طریق، جن کا مسلک وہ ناسبیت پر مبنی ہے، ناسبیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایسے افراد کے جس نے حضرت زہرا کی توہین کی ہے ان کو تم ناسبی نہ کہو تو اور کیا کہو؟ ناسبی کی کوئی سنگ تھوڑی ہوتے ہیں، ناسبی کی دم تھوڑی ہوتی ہے. ناسبی ایسے افراد ہوتے ہیں جو اہل بیت کی توہین کرتے ہیں. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.